अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी के साथ ही हमारे फाइनल कोर्स का जो मतलब फाइनल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपके पास एक पूरा कोर्स आ जाएगा फॉर द फाइनल एग्जाम, सो यू कैन स्टडी इट। ठीक है। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ये आपको उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, जो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये चैप्टर इजी है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें हटके हैं, जो वो भी इजी ही है, मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन वो हमने कभी देखी नहीं है, कभी इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या डिस्कस करना है, सो यू कैन सी दैट। ठीक है। सबसे पहले हम इसके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ टेक्निक्स टू कैप्चर एंड कलेक्ट डेटा, एनालिटिकल टूल्स, ऑपरेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है। मतलब ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आप डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। कुछ टेक्निक्स होते हैं, मतलब आप डेटा लेते हो, चीज़ों को समझते हो। ठीक है। फिर डेटा को जो है वो आप प्रेजेंट करते हो, मतलब जैसे आपने डेटा ले लिया, उसमें जो है कुछ टूल्स, कुछ चीज़ें यूज़ कर ली, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, जितनी भी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, स्पेशली हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में जो जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जितना भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो पॉलिसीज़ चल रही है, ठीक है, उनका आप डेटा लेते हो। ठीक है। और फिर उसको जो है मतलब उसको कम्युनिकेट करते हो, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और उसके लिए कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाते हो। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करके कोई डिसीजन लेते हैं और किसी चीज़ को मैनेज करने का एक तरीकाकार बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है MIS सिस्टम जो है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की एडमिशन के बारे में आपको पता हो, बेड कितने ऑक्युपाइड है, स्टाफ कितने हैं, कितने किस शेड्यूल से आ रहा है, कितने से जा रहे हैं। ठीक है। ताकि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो जो चीज़ें हैं हॉस्पिटल में, वो आप जो है प्रॉपरली यूज़ कर सकें। अच्छा, तो इसमें जो है वही सारी चीज़ें, या फिर आप ये चले पीछे वाले स्लाइड के मैं बता देता हूँ। या मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि ये एक हॉस्पिटल के लिए डिज़ाइन किया हुआ एक सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट के रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट, बिल्स, इधर उधर की चीज़ें जो है अपने पास रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास जो है वो दो है, एक क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी आप कह सकते हो। ठीक है। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टली सपोर्ट इंडिविजुअल सिस्टम में बी स्टैंड अलोन। मतलब ये कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो डायरेक्टली पेशेंट को सपोर्ट देता है। ठीक है। मतलब उनका जितना भी डेटा होगा वो उनको सपोर्ट देता है। ठीक है। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है ना, जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है नर्स देखेगा, नर्स सारी चीज़ें पुट करेगा। मतलब पाकिस्तान में तो खैर मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं है, कुछ हॉस्पिटल में अगर हो तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें कि जो भी नर्स एक डेटा लेता है तो वो वहाँ पुट करता है, एक कंप्यूटर में पुट करता है। ठीक है। जिससे उसके पास जो है वो पेशेंट का सारा डेटा मौजूद रहता है। तो वो नर्स का ही काम है और वो खुद वो करता रहता है। ठीक है। तो ये डेटा एक्सचेंज अमंग सिस्टम्स, इसमें वो डेटा जो है दूसरे लोगों को भी भेज सकता है, या फिर अगर कोई उसके लिए कोई किसी से बात करनी हो तो वो भेज सकता है। तो ये क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा, जिसमें आप डायरेक्ट कर देते हो, पेशेंट का डेटा अपने पास स्टोर करके रखते हो। दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इनडायरेक्टली सपोर्ट पेशेंट केयर। ये भी पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब ये नर्स के जैसा काम नहीं करते हैं। ठीक है। और ये जो है रिसोर्सेज और आपके सिस्टम्स को मैनेज कर रहे होते हैं, यानी हॉस्पिटल हॉस्पिटल को चला रहा होता है। अब हॉस्पिटल चलेगा तो जाहिर है पेशेंट को केयर मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है। ये भी डेटा को अमंग द सिस्टम्स एक्सचेंज करवा रहा होता है। मतलब आप ये समझो कि ये रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला सिस्टम है, जो हॉस्पिटल में चीज़ें होंगी, जो रिसोर्सेज जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये बेसिकली डायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड है। ठीक है।
اچھا، اب کلینکل انفارمیشن سسٹم جو اس کو ہم شارٹ میں CIS کہیں گے، کلینکل انفارمیشن سسٹم، یہ مطلب کیا ہے، کس طرح کا سسٹم ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو پہلے ہم نے بات کی نا، تو یہ ایسے سسٹم ہے جو کہ ڈائریکٹلی کلینکل ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، مطلب ڈائریکٹلی جتنا بھی کلینکل ڈیٹا ہوتا ہے جو پیشنٹ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے پیشنٹ سے جو ہم لیتے ہیں نا، وہ کلینکل انفارمیشن سسٹم میں آئے گا۔ اب اس میں کون کون سے لوگ آئیں گے؟ اس میں آپ کے پاس نرسنگ کا اسٹاف آئے گا، ٹھیک ہے، جو پیشنٹ کو اسسمنٹ کرے گا اور اس کے نوٹس وغیرہ لے گا پیشنٹ کے، اور وہ اپنے پاس اسٹور کر کے رکھے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری، یعنی بہت سارے اور بھی لوگ آئیں گے، مانیٹرنگ والے آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہتے ہو چیزوں کو، ان کو نوٹ کرتے ہو۔ لیبارٹری والے آئیں گے، تو جتنے بھی بلڈ رپورٹس ہوں گے یا ٹیسٹ کے ریزلٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فارمیسی والے آئیں گے، تو وہ جتنے بھی پرسکرپشنز ہوں گی، دوائی کس طرح دینی ہے، کون سی دینی ہے، میڈیکیشن، یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کریں گے۔ ریڈیولوجی والے، آپ کو پتہ ہے ایکس رےز وغیرہ اور جتنے بھی MRIs اور CT اسکین اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ دیکھیں گے، ان کا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے پاس ظاہر ہے وہ ٹرائیج جو آپ پڑھتے ہو نا، آپ نے CCN میں پڑھا ہوگا ٹرائیج، تو ان کا ڈیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ٹریٹمنٹس کس طریقے سے کرنی ہے، یا پیشنٹ فلو، کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فزیشین پریکٹس مینجمنٹ سسٹم، جتنے بھی ڈاکٹرز ہوں گے، ڈاکٹر کس کا کیا علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لانگ ٹرم ہوم کیئر، جتنا بھی وہ، اگر وہ ہوم کیئر آپ نے دینا ہے، یا پھر اکثر ہم مریض کو جو ہے ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تھرو فون یا پھر ملٹی میڈیا واٹ ایور، ٹھیک ہے، تو ان کا ہم ہوم کیئر کرتے رہتے ہیں، تو یہ سارا جو ڈیٹا ہوگا یہ کلینکل انفارمیشن سسٹم میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کلائنٹ مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کلائنٹ مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کے کلائنٹس کو اور نرسز کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب جیسے رجسٹریشن، اسی طرح بلنگ جتنی ہوگی، HR کا، اور وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ چیزیں چلیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں، جتنے جا رہے ہیں، ان کے ریکارڈز وغیرہ۔ اسی طرح فائنینشیل میں وہ دیکھیں گے، یعنی جتنے بلز ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا کیا پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ پے رول میں یہ ہوگا کہ مطلب جتنے بھی اسٹاف کی سیلری ہوگی تو وہ یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ HR جو ہوگا نا، ہیومن ریسورسز، کس کو ہائر کرنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو ٹریننگ دینی ہے، کہ امپلائی کا کیا ریکارڈ ہوگا۔ کوالٹی ایشورنس میں جو ہے آپ یہ دیکھو، ظاہر ہے کوالٹی کو مینیج کر رہے ہوں گے کہ بھئی اسٹینڈرڈز فالو ہو، پروٹوکول فالو ہو۔ اس کے پہلے جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا ISO اور JCI والا، تو اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کنٹریکٹ مینجمنٹ، یعنی کہ جتنے بھی سپلائرز ہوں گے، جتنے بھی ان کے پارٹنرز ہوں گے، ان کے ساتھ کنٹریکٹ کریں گے، مینیج کریں گے، چیزیں منگائیں گے، ٹھیک ہے۔ رسک مینجمنٹ سسٹم ان کے پاس ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پرابلم، کوئی رسک ہے، تو اس کو کیسے ختم کریں گے۔ مٹیریل مینجمنٹ، جتنا بھی کہ آپ کے پاس جتنے بھی سپلائز، جتنے بھی چیزیں ہوں گی، آپ ان کو کس طریقے سے مینیج کریں گے نا، تو یہ ساری چیزیں ایڈمنسٹریٹو سسٹم دیکھے گا۔ تو آئی ہوپ سو کہ دونوں میں آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ڈفرینٹ آبسٹیکلز ٹو یوزنگ نرس انفارمیشن۔ آبسٹیکل یعنی کہ نرس انفارمیشن کے لیے اکثر نرسز کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ مشکل ہوتی ہیں، یا نرسز کچھ چیزیں نہیں کرتی، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نرسز کو کچھ چیزوں کی نیڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا ایرا، جو آج کل کا دور چل رہا ہے، جو آج کل کا ماحول ہے، اس کے مطابق نرسز کو مور ایڈوانس ہونا ہے۔ نرسز، کیونکہ نرسز کی جو فیلڈ ہے وہ شروع سے ہی بہت خراب فیلڈ آ رہی ہے، اور نرسز ایسے ہیں کہ وہ جو پرانے کرونک نرسز جس کو ہم کہتے تھے، تو ان کی وجہ سے جو ہے فیلڈ اتنی ایڈوانس نہیں گئی، لیکن آج کل اس میں ینگ لوگ آ رہے ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری ہو گئی ہے پراپر، تو ہمیں اپنے نرسنگ فیلڈ میں سے جو آبسٹیکلز تھی، جو مشکلات تھی، اس کو نکال کے اس کو مزید بہتر بنانا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نئے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایز اے نرس جو ہے وہ کیا چیزیں اور چاہیے، یا پھر کون سی چیزوں کو امپروو کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیر از اے نیڈ ٹو فردر ایمفیسائز آن دا امپورٹینس آف ایویڈنس بیسڈ پریکٹس۔ ہمیں یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے پریکٹس کو ایویڈنس بیس بنائیں، ہم جو ہے وہ پرانے طریقے، جیسے زخم کے اوپر پٹی کرو بھئی، اور چیزیں یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں نہیں کرنی۔ اب آپ نے جو ہے
علاج کو کیئر کو تھوڑا سا ایڈوانس کرنا ہے، ایویڈنس بیس کرنا ہے، ریسرچز پڑھنی ہے، چیزیں دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، خود بھی ریسرچز کرنی ہے، تو اس کے بعد جا کے آپ ایڈوانس بنیں گے، آپ نالج فل ہوں گے، آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، تو آپ کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوگا اور آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بالکل کمپٹیشن میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور نرس کی عزت ہوگی۔ اسی طرح دیئر از اے نیڈ فار کنوینئنٹ ایکسیس ٹو لٹریچر ریویو یا لٹریچر ریسورسز، ہمارے پاس لٹریچر ریسورسز کے لیے کنوینئنٹ ایکسیس ہونا چاہیے، مطلب ایک ایسے سورسز ہونے چاہیے جس سے ہم چیزیں دیکھ سکیں، لٹریچر دیکھ سکیں۔ بیسیکلی ہمارے پاس جاب پہ ایسے چیزیں ہوتی نہیں ہیں، جرنلز، گائیڈ لائنز، آرٹیکلز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نہیں ہوتے۔ اگر فار ایگزامپل جیسے ڈائبٹیز کا ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں، تو ڈائبٹیز کے بارے میں نئی کون سی ریسرچز ہو رہی ہے، نئی کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور نہ ہی ہم اس چیز کے بارے میں سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے، ہمیں نئی نئی چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن ٹو یوز ٹیکنالوجی ٹو ایکسیس اینڈ ریٹریو انفارمیشن ریلیونٹ ٹو کلینکل پریکٹس، ہمیں ظاہر ہے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ بھئی ہمارے کلینکل پریکٹس کے لیے نیو انفارمیشن، نیو ٹیکنالوجی، نیو چیزیں کون سی یوز ہو رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کی ایجوکیشن کی نیڈ ہے۔ دیر از اے نیڈ ٹو انسٹل انفارمیشن سیکنگ ماڈلنگ بیہیویئر، اور ہمیں جو ہے اپنے بیہیویئر کو، اپنے جو ہے وہ مینٹورز، ہمیں کچھ لوگ ایسے چاہیے جو ہمیں کلینکل انفارمیشن کے بارے میں بتائیں، ہمیں ٹیچ کریں، ہمیں چیزیں دکھائیں، سکھائیں، ٹھیک ہے، ریسرچ کرنا سکھائیں۔ تو اسی طرح نرسز کی جو ایک کائنڈ آف آبسٹیکلز ہے، جو مشکلات ہیں ان کے لیے، وہ کم ہو جائیں گی، یا پھر وہ کچھ نہ کچھ حد تک ایک کمپٹیشن میں آ جائیں گے اور وہ کمپیٹنٹ ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے واٹ از نرسنگ انفارمیٹکس۔ نرسنگ انفارمیٹکس کیا ہے؟ نرسنگ انفارمیٹکس از the application computer science and information science to نرسنگ، مطلب یہ جو کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن سائنسز ہوتے ہیں ان کا نرسنگ کے ساتھ مل کر ایک کولابریشن ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے جو نیو جنریشن ہے، جو نئے لوگ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آئی ٹی کے اور اس طریقے کے جو کمپیوٹر سائنس کے اور انفارمیشن سسٹم کے جو فیلڈز ہوں گے، وہ نرسنگ کے ساتھ جب ملتے ہیں تو نرسنگ کا کام مور افیکٹو ہوگا، نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ اور زیادہ اچھا کام کرے گا، ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، ان کے پاس نالج ہوگی، اور وہ جو ہے نرسنگ کو سپورٹ کریں گے ان آل ڈومینز۔ کہنے کا سمپل مقصد یہ ہے کہ جب آپ پیشنٹ کو، یا پھر جب آپ کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی اور ان ساری چیزوں کو نرسنگ کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور نرسز کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ کس طرح کوئی ریسرچ نکالنی ہے، آرٹیکلز نکالنے ہیں، جرنل نکالنے ہیں، یا پڑھنے ہیں، یا ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کمپیوٹرز کا، ٹیکنالوجی کا پتہ ہوگا، تو ظاہر ہے نرسز بہت ایڈوانس ہوں گے، ان کے پاس نالج ہوگی، ان کی مینجمنٹ بہتر ہوگی، ان کی جو ہے پریکٹس بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نرسنگ انفارمیٹکس یہی ہے کہ آپ دوسرے فیلڈز کے ساتھ مل کر، اسپیشلی کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اچھا، یہاں پہ بھی وہی نرسنگ انفارمیٹکس کا بتایا ہوا ہے کہ انٹیگریٹ نرسنگ سائنس، کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیٹ ٹو مینیج کمیونیکیٹ ڈیٹا انفارمیشن اینڈ نالج ان نرسنگ پریکٹس، کہ آپ جو ہے نرسنگ نالج کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انفارمیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ہیلتھ کیئر ڈیٹا کو افیکٹو بنائیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہیلتھ کیئر کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے۔ نرسنگ انفارمیٹکس فیسیلیٹیٹ دا انٹیگریشن آف ڈیٹا، اس میں کیا ہوگا کہ آپ ڈیٹا لوگے، انفارمیشن لوگے، نالج لوگے، ٹھیک ہے، اور کلائنٹس کو، نرسز کو، ان ساری چیزوں کے لیے ڈیسیجن میکنگ میں بہتری ہوگی، وہ جو مطلب نارمل باتیں ہیں۔ اچھا، وائی از اٹ امپورٹنٹ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ٹیکنالوجی اور نرسنگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے آپ کے اندر کمپٹنسیز آ جائیں، یعنی آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آ جائے، آپ دوسرے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے آپ مطلب انفارمیشن کو یوز کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے ڈیٹا لے سکتے ہیں، اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی نالج کو یوز کر کے اپنے پریکٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وائی از اٹ امپورٹنٹ، اس کی نیڈ کیا ہے؟ تو وہی بات کہ کیونکہ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی، نالج اور اسکل جب ملیں گے، تو اس میں دوبارہ سے وہی چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ ڈیٹا کو لے سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ جو ہے اس کو نرسنگ پریکٹس میں لا سکتے ہیں. ٹو کمبائن انفارمیشن وتھ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو نالج اینڈ ڈیولپمنٹ. اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا جو ہے وہ نرسنگ فیلڈ میں بہتری آئے گی، وہ اور ڈیولپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے آپ کو دکھایا گیا ہے کچھ پکچرز، کچھ چیزیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ یہ سب کر سکتے ہیں. اچھا، ایتھیکل کنسیڈریشن ان نرسنگ انفارمیشن سسٹم. ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہے اور کروشل، ظاہر ہے ہر چیز میں جو ہے وہ آپ کو پیشنٹ کیئر میں ڈیٹا مینجمنٹ اور ایک اوور آل ہیلتھ کوالٹی کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایتھیکل کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے پیشنٹ کا ریکارڈ ہوگا، کلینکل ڈیسیجنز ہوں گے، ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. تو آپ نے کن کن چیزوں کا ایز اے ایتھیکل کنسیڈریشن خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے اس میں ہے پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی. یعنی آپ ہر مریض کے ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھیں، کانفیڈینشیل رکھیں، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ شاید ہر کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کا ڈیٹا کسی کو پتہ چلے. اس کا اگر مینٹل ہیلتھ کے ریکارڈز ہے یا پھر اس کے دوسری ایسی چیزیں ہیں جو مریض نہیں چاہتا، تو آپ ان کو اپنے پاس اسی طرح رکھیں ان یور کمپیوٹر واٹ ایور یو آر یوزنگ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایکوریسی اینڈ انٹیگریٹی آف ڈیٹا. یعنی آپ نے جتنا بھی پیشنٹ کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے بالکل صحیح ہو، وہ ریلائبل ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو ہے پھر آپ کام کریں. اسی طرح امپیکٹ آن پیشنٹ کیئر. امپیکٹ آن پیشنٹ کیئر یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی سے آپ سپورٹ لیں تاکہ وہ آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ کیئر دے سکیں. یہ نہیں کہ آپ نے پورا کا پورا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہی چھوڑ دیا اور نرسنگ چھوڑ دی. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. کہ نرسنگ مطلب جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر ہی نہیں رہے ہو، بس سب کچھ آپ ٹیکنالوجی کے اوپر چھوڑ رہے ہو. دیٹ از ناٹ گڈ. ٹیکنالوجی سے آپ ہیلپ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح ایتھیکل یوز آف ڈیٹا. جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ کا ڈیٹا ہوگا اس کو آپ صرف ایتھیکل یوز کر سکتے. ایتھیکل یوز مینس کہ آپ اس کو کیئر کے لیے یوز کر سکتے ہو، اپنے خود کے ذاتی کسی پرپس کے لیے نہیں یوز کر سکتے. اسی طرح سسٹم سیکیورٹی اینڈ سائبر تھریٹس. جس سسٹم میں، جن کمپیوٹرز میں آپ نے پیشنٹس کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیکیور ہو، وہ ہیک نہ ہو، اس کے پاسورڈز، اس کے ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ ہو تاکہ وہ سیکیورٹی اپڈیٹ ہوتی رہے. ٹھیک ہے. ایکویٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی. ایکویٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی کہ بھئی یہ چیز جو سافٹ ویئر ہے، جو کمپیوٹر سسٹم ہے، یا اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل اپنا ڈیٹا چیک کرنا چاہے تو وہ سب کے لیے ایزی ہو، سب کے لیے ایکسیسیبل ہو. ٹھیک ہے. مطلب یہ آپ نے کسی خاص، جیسے اکثر نرسز میں اگر ہم دیکھیں تو نرسز میں بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک کمیونٹی کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ یوزنگ انفارمیشن کا بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں وہی بات کہ آپ اس کو ڈفرینٹ، جب آپ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے اسٹینڈرڈز اور گائیڈ لائنس کا پتہ ہوگا کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے، ڈیسیجن کیسا لینا ہے، بیسٹ پریکٹس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. نرسنگ انفارمیٹکس کین انیبل ڈسمینیشن آف نیو نالج. یعنی کہ نیو چیزیں آئیں گی، نئی چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے آپ کی پریکٹیشنر update themselves of new development through journals. وہی کہ جو پریکٹیشنر ہوتا ہے، جو نرس ہوتا ہے، اس جرنلز پڑھے گا، کانفرنسز کا مطلب جوائن کرے گا، ایجوکیشن لے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے اس کی پریکٹس بہتر ہوگی، اپنے آپ کو بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. the information is valid and copious. یعنی انفارمیشن جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. وہ تو ظاہر ہے ہر جگہ ایک چیز آپ کو نہیں ملتی، بٹ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیر از اے نیڈ ٹو فائنڈ دا ریلیونٹ ایویڈنسز ان ٹائملی وے. اور ہر چیز جس کی آپ کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے ان چیزوں کو ٹائملی، بالکل ٹائم پہ آپ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے کہ کنٹریبیوشن آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی ٹول جتنے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا نرسنگ میں کیا رول ہے، یا نرسنگ کے کام کو وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کیسے بہتر بنایا ہے. تو آئی ٹی has significantly contributed to the efficiency and effectiveness of nursing through various tools and systems that streamline workflows, enhances patient care and improve communication. آئی ٹی نے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دی ہے جس کی وجہ سے
مطلب ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ نرسنگ کی پریکٹس کو اور بہت ساری چیزوں کو اس نے بہتر بنایا. ٹھیک ہے، پہلے اس میں ہے الیکٹرانک ہیلتھ کیئر ریکارڈز یا الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ جو ہے، اس میں آپ مریض کا جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اس کا پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے. جیسے EHR الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز ریپلیس پیپر بیسڈ ریکارڈ. اس میں جو ہے کیا کیا کہ آپ جتنا بھی آپ پہلے پیپر میں لکھتے تھے، نوٹس لکھتے تھے، چیزیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اب آپ کو وہ ساری چیزوں کی نیڈ نہیں پڑے گی. اب آپ سمپلی یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ پیپر کے اوپر جو آپ چیزیں لکھتے تھے وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ اپنے پاس کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. جتنا بھی آپ ٹائم ویسٹ کرتے تھے یا جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ نہیں ہوں گی. تو دے پرووائڈ اے سینٹرلائزڈ اینڈ ایزیلی ایکسیسیبل پیشنٹ ریکارڈز دیٹ کین بی اپڈیٹڈ ان ریئل ٹائم. تو وہی آپ نے پیشنٹ کا ریکارڈ اپنے پاس رکھا. اب پیپر میں اگر آپ نے لکھا ہوگا اور آپ اس میں کچھ اپڈیٹ کرنا چاہیں گے، کچھ چینج کرنا چاہیں گے، تو آپ نے وہ پرانا جو ہے کاٹنا ہوگا، پھاڑنا ہوگا، پھر دوسرا نیو بنانا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اگر آپ کمپیوٹر اور الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز مینٹین کریں گے. آپ کو کمپیوٹر میں جا کے چیز اپڈیٹ کرنی ہے بس، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پیپر بیس جو لوڈ بنے گا، جو گندگی ہوگی، جو چیزیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. کلینکل ڈیسیجن سپورٹ سسٹم جس کو ہم CDSS کہتے ہیں، مطلب یہ آپ کے کلینکل ڈیسیجن کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ جو کلینکلی کام کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہوگا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل nurses with evidence based recommendation and alerts for clinical decision helping to reduce error and improve patient outcome. جب آپ کلینکلی کسی ڈیسیجن کو بہتر کریں گے تو آپ ظاہر ہے وہ جرنلز اور ریسرچ سے ہیلپ لیں گے، تو اس سے آپ کے پریکٹس امپروو ہوگی. اسی طرح آپ کے ایررز جو ہے وہ کم ہوں گے. ٹھیک ہے، پیشنٹ بہتر ہوگا. This system can offer reminder for medication administration, flag potential drug interaction and suggest best practice. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل ایک مریض کو آپ نے کوئی ڈرگ دی، غلط دی، ٹھیک ہے، تو سسٹم آپ کو بتاتا ہے. یہ مطلب ایک بہت ہی ایڈوانس سسٹم ہوتا ہے کمپیوٹرائز. ٹھیک ہے، یا پھر فلیگ پوٹینشیل ڈرگ انٹریکشن، کوئی ڈرگ کا ریئیکشن ہوا، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی تو وہ آپ کو بتاتا ہے. صحیح ہے. بائی پرووائڈنگ relevant information and recommendation, CDSS can reduce the cognitive load on nursing. cognitive load یہ ہے کہ آپ کا ذہنی دباؤ جو ہے یہ کم کر دیتا ہے. آپ کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ کمپیوٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے پیشنٹ کیئر کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیلی ہیلتھ اینڈ ریموٹ مانیٹرنگ. ریموٹ مانیٹرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی ہیلتھ بھی ایک چیز ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیشنٹ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہو موبائل فون پر کنیکٹ ہے، کمپیوٹر پر کنیکٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں، یا وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، دور ہے، تو آپ موبائل فون پر یا کمپیوٹر پر یا مطلب ایک آن لائن آپ اس کا ہیلتھ کیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے اس میں لکھا ہوا ہے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم انیبل. یہ ایک الگ پلیٹ فارم ہوتا ہے ٹیلی ہیلتھ کا، جو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جتنے بھی کراچی کے ہاسپٹلز ہیں میں نے وہاں کہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایڈوانس چیز ہے جو پتہ نہیں کب ہوگا یہاں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم انیبل نرسز ٹو پرووائڈ کیئر ریموٹلی. مطلب آپ ڈائریکٹ کیئر نہیں دیتے ہو، آپ کے پاس پیشنٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے تھرو اے ویڈیو کال اور سم تھنگ، ٹھیک ہے، اور سافٹ ویئر، اور آپ اس کو آن لائن یا پھر اس طرح کی کہہ سکتے ہو ریموٹ کیئر دیتے. ریموٹ مطلب گھر سے ہی آپ اس کو بتا دیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ٹیلی ہیلتھ یا ریموٹ مانیٹرنگ چیزیں بتاتے ہیں، وچ از اسپیشلی بینیفیشیل فار پیشنٹ ان رورل اور انڈر سروڈ ایریاز. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، جو دور ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان علاقوں میں جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، جہاں پہ پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اب اس میں وہ آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، آپ سے چیزیں پوچھ سکتے ہیں، فالو اپس پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور پیشنٹ ایجوکیشن آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیلی ہیلتھ ہوگا. اب اس میں الاؤ نرسز ٹو ٹیک پیشنٹس وائٹل سائن. اس میں آپ پیشنٹ کے وائٹل سائنس کو کا پتہ لگا سکتے ہیں. وائٹل سائن پیشنٹ مطلب خود چیک کرے گا، لیکن وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بلڈ پریشر یہ آ رہا ہے، فیور یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ ساری چیز اس کو پتہ ہوگی. یا پھر اکثر ایسے کچھ چھوٹی چھوٹی ڈیوائس آتی ہیں جو آپ نے اس کے پیشنٹ کے پاس ہوتی ہیں اور وہ آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتی ہے نا کہ جو بھی بلڈ پریشر آ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. یا پھر اسی طرح اگر ٹیمپریچر ہے یا ایڈیما ہے کوئی اس طرح کی دوسری چیز ہے کوئی ارلی ڈیٹیکشن ہوگی نا کوئی بھی ایشو ہوگا تو آپ کو ٹائملی بتائے گا وہ کمپیوٹر سسٹم اگر ہے پراپر. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے آپ کو مطلب ساری چیزیں پتہ چلے گی تو آپ اس کا پھر ایک کر سکتے ہیں جو بھی انٹرونشن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح موبائل ہیلتھ یا ایم ہیلتھ اپلیکیشن جتنی بھی چیزیں ہوں گی ایم ہے پرووائڈ ٹول فار پیشنٹ ایجوکیشن سیلف مینجمنٹ اینڈ ایڈہرنس ٹو پلان ٹو ٹریٹمنٹ پلان. موبائل ہیلتھ اپلیکیشنز بھی آتی ہیں جو کچھ ہاسپٹلس کے کچھ اداروں کی اپنی اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس میں وہ اپنا ایک ایم آر نمبر اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پٹ کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ کا ریکارڈ سارا ان کے پاس ہوتا ہے اور ایک پروگریس جس طرح ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہم ٹریک کر سکتے ہیں جتنے بھی ہیلتھ موبائل ایپ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ایڈوانس چیزیں ہیں جو ابھی اتنی خاص آئی نہیں ہیں یا اگر ہے بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے یہ کام ہوگا. اسی طرح بار کوڈنگ اینڈ ریشو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے. بار کوڈنگ اینڈ ریشو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن یہ کیا ہے اس میں آپ کو بتا بار کوڈنگ اینڈ ریشو فریکوینسی ٹیکنالوجی آر یوز ٹو ویریفائی پیشنٹ آئیڈینٹیٹیز orders and medication order reducing the risk of medication error. وہ جو بارکوڈ ٹائپ چیزیں آتی ہیں نا جس میں سب کچھ پیشنٹ کا ڈیٹا لے کے آپ اس کو اسکین کرتے ہو اور اس میں آپ کے پاس سارا پیشنٹ کا پورا ڈیٹا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں رائٹ میڈیکیشن رائٹ ٹائم رائٹ پرسن ساری چیزیں مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے. دیٹ کین آلسو بی یوز فار ٹیکنگ اکوپمنٹ اینڈ سپلائز. اس کو آپ ڈفرینٹ چیزیں جب آپ منگاتے ہیں ہاسپٹل میں تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایفیشینٹلی ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہیں. So that's all about this chapter. یہاں پہ ہمارا لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا کورس ختم ہوا ہے. I hope you got it. چیزیں آپ کو آگئی ہوگی سمجھ. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی. And that's all for today. Thank you for watching. Take care. Bye bye.